ज़ोया अपने कमरे में बैठी डायरी का आखिरी वर्ड लिख रही थी। उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। आज उन दोनों की जुदाई को पूरे 3 साल हो गए थे और उसकी वापसी का कोई अता पता नहीं था। ज़ोया बीबी, आपको मालकिन नीचे खाने पर बुला रही हैं। अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला और मुलाजिम लड़की अंदर दाखिल हुई और उसे उसकी माँ का पैगाम देने गई। उसे ये कहकर उसे भेज दिया कि उसे भूख नहीं है। तो बेचारी चुपचाप ही दरवाज़ा बंद करके उसके कमरे से बाहर निकल आई। ज़ोया को भूख भूख तो बहुत लग रही थी, मगर वो इस वक्त अपनी मोहब्बत का गम मना रही थी। उसी दिन वो उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा कि वो उसे छोड़कर चला गया, और आज इस बात को 3 बरस गुजर चुके थे। और वो 3 बरस जोया ने जाने किस हालत में गुजारे थे, ये सिर्फ वही जानती थी। कोई भी नहीं जानता था कि वो क्या चाहती है। यहाँ तक कि उसामा भी नहीं जानता था कि उसे दिलो जान से मोहब्बत करती है। अभी मुलाजमा को गए 10 मिनट ही हुए थे कि एक मर्तबा फिर कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। तो वो जो कोई भी था, उसकी इजाज़त से पहले ही कमरे के अंदर दाखिल हो गया। ज़ोया का रुख दूसरी तरफ था। वो नहीं देख सकती थी कि दूसरी तरफ कौन है। ज़ोई, तुम्हें पता है, भाई अगले मंडे को वापस आ रहे हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उन्होंने कहा है कि वो मेरे लिए बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं। मिन्सा अपनी सुरीली सी आवाज़ में उसे इतनी बड़ी खबर आम से लहजे में दे रही थी। उसकी बात सुनकर ज़ोया की आंखों से आंसू निकल आए। वो दूसरी तरफ रुख के ही हाथ से आंसू साफ करने लगी और फिर मिन्सा की तरफ देखने लगी। मिन्सा, ये तुम्हें किसने कहा? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। वो लहजे को नॉर्मल करते हुए बोली। मिन्सा भी उसके पास आकर सोफे पर बैठ गई। जोई, भाई ने मुझे खुद कॉल किए, बस थोड़ी देर पहले। उन्होंने कहा कि वो अगले मंडे तक वापस आ जाएंगे। अब उनकी डिग्री कंप्लीट हो गई है ना, और वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान आकर बाबा और चाचा का बिजनेस में हेल्प करे। मिन्सा खुशी खुशी बता रही थी। वो अपने भाई से बड़ी अटैच थी। वो भाई से छोटी थी, मगर फिर भी उन दोनों की आपस में बड़ी बनती थी। और वो 3 साल बाद वापस आ रहा था। दुरानी हाउस में थी, खुशियां मनाई जा रही थी। एक जोया ही थी इस सबसे अनजान। अब वो भी खुश हो गई थी। भले ही उन दोनों की आखिरी मुलाकात कुछ अच्छी नहीं गई थी और वो इस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा कर गया था, लेकिन वो इसकी वापसी की खबर सुनकर खुशी से झूम उठी थी। कुछ देर और मिन्सा यूं ही बैठे वो बातें करती रही। अब मिन्सा उसके कमरे से बाहर निकल गई। जो ही मिन्सा उसके कमरे से बाहर निकली, वो दरवाजे की तरफ लपकी और दरवाज़ा बंद कर दे वो अलमारी की तरफ चली गई। उसने अलमारी से ढेरों ढेर सूट निकालकर बेड पर फैला दिया और फिर एक एक सूट को अपने ऊपर लगाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर वो देख रही थी। उसे कोई भी सूट अच्छा नहीं लग रहा था। आज जुमा था और 2 दिन बाद मंडे था, लेकिन उसामा दुरानी ने अगले मंडे आना था, यानी कि उसके आने में अभी 10-11 दिन रहते थे। और वो अभी से तैयारियां करने लगी थी। वाकई सच कहते हैं कि मोहब्बत इतनी ही पागल होती है कि इंसान को किसी चीज का होश ही नहीं रहता। पागलों की तरह एक एक सूट वो अपने ऊपर रखती और फिर एक तरफ फेंक देती। ये करते उसे अब आधा घंटा हो चुका था। वो अपनी सारी अलमारी के कपड़े बाहर निकाल चुकी थी, मगर उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। उसके सारे सूट ही नए थे, जो उसने 1-2 बार ही पहने थे, लेकिन फिर भी उसे सब कुछ स्पेशल चाहिए था। वो 3 साल की तलखियों को बुलाकर खुलकर जीना चाहती थी। वो जानती थी कि उससे नहीं चाहता, और वो ये भी जानती थी कि वो अब भी उससे उतना ही नाराज होगा जितना कि 3 साल पहले। लेकिन मोहब्बत तो मोहब्बत होती है ना, और मोहब्बत में ही वो अभी से उसके लिए तैयारियां करने लगी थी। आशिक को महबूब के रवैये से कोई गर्ज नहीं होता। जो लोग यकतरफा मोहब्बत करते हैं तो बस करते ही जाते हैं। जोया भी अब यकतरफा मोहब्बत की तस्वीर बन चुकी थी। कुछ देर अपने कमरे में कपड़े उलट पुलट करने के बाद वो कमरे से बाहर निकल आई। उसे सोच लिया था वो 1-2 दिन में ही मिन्सा के साथ शॉपिंग पर जाएगी और अच्छा सा सूट खरीद कर आएगी, ताकि जिस दिन वो घर आए तो वो अच्छे हुलिये में हो। इन 3 सालों में उसने अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा था, इसलिए अब उसे अपना आप अजीब सा लग रहा था। बालों की कटिंग तो उसने इन 3 सालों में बिल्कुल नहीं कराई थी, और बाल अब आड़े तिरछे हो चुके थे। लंबे बाल कमर को छू रहे थे और उसे बराबर बराबर बाल ही पसंद थे। इसीलिए वो सोच रही थी कि वो बहुत जल्द ही सैलून का चक्कर लगाएगी। चेहरा भी रफ सा हो गया था,
اور یہ سب زویا کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک لگتی تھی. وہ دودیا رنگت والی خوبصورت تشیزہ اس وقت ٹینشن سے پاگل ہوئی جا رہی تھی کہ اسے کیا کیا کرنا چاہیے. اگلے ہی روز اسامہ دورانی بھی واپسی کی خبر اس پر کنفرم ہو گئی اور وہ مزید ٹینشن میں آ گئی. گھر میں پلاننگ شروع ہو گئی تھی. سب گھر والے سوچ رہے تھے کہ جس دن وہ واپس آئے اسی دن خاندان کی ایک بڑی سی دعوت رکھ دی جائے تاکہ سب لوگ ایک ساتھ ہی ملے. یہ نہ ہو کہ وہ آئے روز کوئی نہ کوئی مہمان آتا رہے اور گھر والے ڈسٹرب ہوتے رہے. گھر والے کیا، اسامہ ہی سب سے زیادہ ڈسٹرب ہونے والا تھا. اسے زیادہ بھیڑ بھاڑ پسند ہی نہیں تھی. اسی لیے اس نے ماں نے اس کی سوچ لیا تھا کہ وہ ایک ہی دفعہ میں سارے مہمانوں کو بلا کر کام ختم کر دیں گی. وقت پڑ لگا کر اڑتا جا رہا تھا. اب بدھ کا دن آ چکا تھا. اسامہ کے آنے میں اب صرف 5 دن ہی رہ گئے تھے. زویا ابھی ابھی منسا کے ساتھ شاپنگ کر کے واپس آئی تھی. وہ بہت زیادہ خوش تھی. اسے اپنی پسند کے بہت سارے جوڑے اور دوسری چیزیں لی تھی. وہ سوچ رہی کی تھی کہ وہ دعوت میں بلیک کلر کا فراک پہنے. سامو کو بلیک رنگ بہت پسند تھا. یہ الگ بات تھی کہ آج تک اس نے زویا پر بلیک رنگ کی تعریف نہیں کی تھی اور نہ ہی وہ اس نگاہ سے اسے دکھتا تھا. زویا صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے ماضی کی خوشگوار یادوں میں کھو گئی. وہ اس وقت کے بارے میں سوچنے لگی جب ان کے درمیان خوب انڈرسٹینڈنگ ہوا کرتی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتے تھے. زویا کچن میں کھڑی کافی بنا رہی تھی. رات کے 12 بج رہے تھے اور وہ تھوڑا سا سونے کے بعد واپس کچن میں آ چکی تھی. وہ بڑی تیزی کے ساتھ کپ میں چمچ ہلاتے ہوئے کافی کو بیٹ کر رہی تھی کہ اچانک سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے چیخ نکل کے ساتھ ساتھ کپ بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہوا اور وہ ٹکڑوں میں بٹ گیا. آدھی بیٹ کی ہوئی کافی فرش پر پھیل چکی تھی اور اسامہ ہنس پھنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا. اسامہ، شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایسے بھی کوئی ڈراتا ہے کیا؟ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو پھر؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی. اسامہ نے اس کی بات کا جواب نہ دیا اور اسے چڑھانے لگا. بیچاری بچی ڈر گئی. او لو 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 لو. وہ اس کا مذاق بنا رہا تھا اور زویا کو اس پر غصہ آ رہا تھا. لیکن اگلے لمحے جب اس نے نگاہ بھر کر اپنی محبت کو دیکھا تو حیران رہ گئی. بلیک کلر کے شلوار قمیض میں ملبوس اسامہ دورانی ماتھے پر کالے بال بکھیرے کسی چاکلیٹی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا اور وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے بس ہنستا ہی جا رہا تھا. کالی غزالی آنکھیں چمک رہی تھی. جنہیں دیکھ کر زویا کو کچھ ہونے لگا تھا. وہ اب دیوانوں کی طرح اپنی محبت کو دیکھے ہی جا رہی تھی. ہیلو لڑکی، خیر تو ہے نا؟ مجھے لگتا ہے کہ تم اب بھی شوق میں ہو. اسامہ نے اسے خود کو گھورتے ہوئے دیکھا تو اس کے چہرے کے سامنے ہاتھ سے چٹکی بجانے لگا تو وہ گڑبڑا کر پیچھے ہٹ گئی. وہ ہوش کی دنیا میں واپس آ چکی تھی اور اس کے چہرے پر پھر سے تناؤ نے ڈیرا ڈال لیا تھا. اب جاؤ یہاں سے، مجھے مزید تنگ مت کرو. تمہاری وجہ سے میری ایک کافی تو ضائع ہو گئی، اب مجھے دوسری بنانی پڑے گی. وہ دوسرا کپ کیبنٹ سے نکالتی ہوئی اندر کافی پاؤڈر ڈالنے لگی. اچھا چھوڑو سب باتوں کو، پلیز میرے لیے بھی ایک کافی کا بنا دو کپ. بہت طلب ہو رہی ہے، تم تو جانتی ہو تمہاری طرح مجھے بھی آدھی رات کو کافی کی کریونگ ہو جاتی ہے. میں بھی کافی بنانے کے لیے نیچے ہی آیا تھا. وہ سیپ کے ساڑے کھڑا سینے پر بازو باندھے کہہ رہا تھا. میں نہیں بنانے والی تمہارے لیے کافی، خود ہی بنا لو. پہلے مجھے اتنا ڈرا دیا اور اب کام بھی کروانا چاہ رہے ہو، واہ بھائی. وہ غصے والے تیور لیے بولی تو اسامہ کو چپ لگ گئی. 1-2 منٹ تو وہ جیسے چپ ہی کھڑا رہا، اسے کافی بیٹ کرتے دیکھتا رہا. چلو ٹھیک ہے، مت بناؤ میرے لیے، میں بھی صبح تمہیں کالج چھوڑ کر نہیں آؤں گا، پھر چلی جانا کیب میں یا پھر چھٹی ہی کر لینا. ویسے بھی تم نے کون سا پاس ہو جانا ہے. وہ بھی اسے دھمکی دے رہا تھا کہ اسے کالج چھوڑ کر نہیں آئے گا اور بات کے آخر میں اس نے اسے پاس نہ ہونے کا تانا بھی دے دیا تھا. زویا جو اس کے خیالوں میں گم کھڑی تھی فوراً ہی غصے میں آ گئی. تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کہنے کی؟ اور میں کوئی تمہاری محتاج نہیں ہوں، میں خود بھی ڈرائیو کر کے چلی جاؤں گی. دوسری بات رہی پاس ہونے کی، تو تم سے تو اچھے نمبر ہی لے کر دکھاؤں گی. وہ جس چمچ سے کافی پھینٹ رہی تھی اسی کو ہی سامنے کرتی ہوئے وہ بولی. وہ اسے کوئی ہتھیار ہی سمجھ رہی تھی. اسے اس طرح کرتا دیکھ اسامہ کی ایک مرتبہ پھر سے ہنسی نکل گئی تھی. مس ہٹلر، میں تو ڈر گیا اس چمچ سے.
وہ بات کے آخر میں کہکا لگانے لگا۔ وہ بات بات پر ہنسنے لگتا تھا۔ وہ ایک ہنسمکھ اور مہربان لڑکا تھا۔ زویا ایک مرتبہ پھر اسے پاگلوں کی طرح دیکھنے لگی تھی۔ اچھا پلیز بنا دو نا کافی، پلیز پلیز پلیز۔ وہ اس کی منتیں کرنے لگا تھا تو وہ بھی چپ چاپ ہی اپنی کافی کے ساتھ اس کی کافی بھی بنانے لگی۔ وہ سلیب پر چڑھا بیٹھا بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ زوئی جلدی کرو، مجھے سونا بھی ہے اور صبح یونی بھی جانا ہے۔ ہمارے فائنلز ہونے والے ہیں، اس کے بعد میری پڑھائی سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ بولا تو زویا عجیب نظر سے دیکھنے لگی۔ ایک تو اس کا کام کر رہی تھی اور دوسرا وہ اس پر حکم چلا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بی ایس کے بعد وہ آگے پڑھائی نہیں کرے گا۔ اسے پڑھائی بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ اسے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کے بعد اپنا فیملی بزنس جوائن کر لے گا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے اس قسمت اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ کافی بنانے کے بعد زویا نے کپ اس کے ہاتھ میں تھمایا اور دوسرا کپ لے کر وہ کچن سے باہر نکل آئی اور وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر آ گیا۔ زویا لان میں آئی تو وہ وہاں پر پہنچ گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ وہ چل کر بولی تو وہ تنزیہ ہنس دیا۔ خوش فہمیاں مت پالو، میں کوئی تمہارا پیچھا نہیں کر رہا۔ مجھے تو ویسے ہی اندر گھٹن ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ باہر آ کر کافی پی لوں۔ تم ویسے بھی میرے آگے آگے جاتی جا رہی تھی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ ناک منہ چڑھا کر بولا تو زویا ایک طرف منہ کر کے مسکرانے لگی۔ وہ جانتی تھی وہ اس وقت باہر ٹہلنے کا عادی ہے۔ وہ سب جانتی تھی، بس جان بوجھ کر ہی اسے تنگ کر رہی تھی۔ وہ دونوں اب ایک ساتھ ہی بینچ پر بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ کافی کا سپ لینے کی آواز فضا میں گونج رہی تھی اور وہ دونوں ہی خاموش بیٹھے تھے۔ زویا نے بلیک کلر کی شیشوں والی شال اوڑھ رکھی تھی۔ نومبر کی اس ٹھنڈی یخ رات میں وہ باہر بیٹھے گرم گرم کافی کا مزہ لے رہے تھے۔ اچانک سے اسامہ کی موبائل پر میسج کی پپ آئی تو اس کے چہرے پر عجیب سی چمک آ گئی۔ زویا اس کی خوشی دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ آخر وہ کس کا میسج ہے۔ ابھی اسامہ نے موبائل بھی جیب سے نہیں نکالا تھا اور وہ اتنا خوش ہو رہا تھا۔ زویا نے اس نے کچھ نہ کہا اور چپ چاپ وہ کافی پینے لگی۔ اسامہ نے جیب سے موبائل نکالا اور میسج دیکھنے لگا۔ میسج دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک الگ سی چمک آ گئی جو زویا واضح طور پر دیکھ سکتی تھی، مگر وہ یہ سمجھنے سے انجان تھی کہ آخر اس وقت ایسا کس کا میسج آ گیا کہ وہ اتنا زیادہ خوش ہو رہا ہے۔ مسکراہٹ تو اسامہ کے چہرے سے الگ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کافی کا خالی مگ میز میں بینچ پر رکھتا دور چلا گیا۔ اب وہ میسج پہ میسج کیا جا رہا تھا۔ بار بار اس کے موبائل پر میسج کی پپ آتی اور وہ ایک میسج ٹائپ کرنے لگتا۔ زویا کو الجھن ہونے لگی تھی۔ وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ وہاں نہیں پہنچنا چاہتی تھی جہاں تک اس کا ذہن پہنچ رہا تھا اور وہ یہ سب جھوٹ مان رہی تھی۔ حالانکہ اسامہ کے چہرے پر محبت کے رنگ واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اسامہ موبائل جیب میں ڈالتا بینچ پر آ بیٹھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ زویا اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی تو وہ اس سے پوچھنے لگا۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، تم بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں؟ وہ جاگتی نگاہوں سے دیکھتی بولی تو مسکرانے لگا۔ تم کیوں جیلس ہو رہی ہو؟ میں تو اپنے دوست سے بات کر رہا تھا۔ ایکچوئل ہمارا ایک ہفتے بعد نارتھن ایریاز جانے کا پروگرام ہے تو بس اسی کی بات ہو رہی تھی۔ وہ بولا تو زویا کو ایسے لگا جیسے ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہو۔ تھوڑی دیر پہلے تو اس کی دنیا اجڑنے والی تھی، مگر اب وہ اجڑنے سے بچ گئی تھی۔ کچھ نہیں، میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ اتنا تو جو دانت نکال رہے تھے، میں نے سوچا کہ اس پاگل بھالو کو ایسا کیا کارواں کا خزانہ مل گیا کہ وہ اپنے پیلے دانت باہر نکالے جا رہا ہے۔ اسے چھیڑتے ہوئے بولی تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اپنے دانت دیکھے کسی بیمار بلی کی طرح لگتے ہیں۔ وہ انگلی سے اس کے دانتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ سچ مچ کی غصے میں آ گئی تھی۔ بات ہی اس نے خود سے شروع کی تھی اور غصے سے خود ہی وہ پاگل ہوئی تھی جا رہی تھی۔ منہ سنبھال کر بات کرو اچھا، سرکس کے بندر، شکل دیکھی تم نے اپنی؟ وہ غصے میں کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو نہ جانے کیا کیا کہے جا رہے تھے۔ حالانکہ وہ دونوں خوبصورتی کا پیکر تھے اور سارے خاندان میں ان کی مثالیں ہر کوئی دیتا تھا۔ لڑکے تو زویا پر جان دیتے تھے اور لڑکیوں کا کرش اسامہ دورانی کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اور اب تم دیکھو میں صبح کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ مجھ سے یہ امید مت رکھنا کہ میں تمہیں کالج چھوڑ کر آؤں گا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی جا رہی تھی کہ اسامہ نے پیچھے سے آواز دی
تو وہیں رک گئی اور تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی اس کی طرف آ گئی تھی اور کسی بچھڑی شیرنی کی طرح اس پر اس پر لپک پڑی تھی اور وہ اس کے گریبان کو پکڑے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ یہ کیا کہا تم نے؟ کافی باہر نکالو میری۔ ابھی تم نے کافی یہ کہہ کر بنوائی تھی نا کہ تم مجھے کالج چھوڑ کر آؤ گے؟ وہ پاگلوں کی طرح چلانے لگی تھی۔ اسامہ دورانی کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں تو اب میرا ارادہ بدل گیا؟ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور نہ ہی میں تمہارا کافی اگل سکتا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑواتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور زویا وہیں پر کھڑی رہ گئی۔ اسے اسامہ پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا مگر وہ کچھ کر بھی نہیں پا رہی تھی۔ اچانک سے اسامہ نے آنکھیں کھولی تو اپنے ہی کمرے میں موجود تھا اور دوپہر کا وقت تھا۔ وہ جاگتی آنکھوں سے ہی ماضی کو یاد کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکان الگ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر وہ اٹھی اور شاور لینے کے لیے باتھ روم میں گھس گئی۔ جب شاور لے کر باہر نکلی تو کافی حشاش پشاش دکھائی دے رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا مگر زویا دورانی کے لیے وقت تھم سا گیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے دن گزر ہی نہ رہے ہوں۔ 2-3 دن یوں ہی گزر گئے اور وہ پلاننگز بناتی رہ گئی کہ اسے دعوت کے دن کیا کیا کرنا ہے۔ سب سے اچھا دکھنا چاہتی تھی اور اس کے لیے وہ بہت زیادہ چیزیں خرید کر لائی تھی۔ اسے بلیک میکسی کے ساتھ میچنگ بلیک شوز لیے ہوئے تھے۔ وہ چوڑیاں تو اس کی جان تھی۔ اس کی ساری تیاری مکمل تھی مگر اب سے صرف اور صرف اپنی دشمنی جان کا انتظار تھا۔ آج اتوار کا دن تھا اور دورانی ہاؤس میں تیاریاں عروج پر تھی۔ ملازمائیں ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی۔ حویلی کو سجایا جا رہا تھا کیونکہ دورانی فیملی کا چشم و چراغ پورے 3 سال بعد واپس آ رہا تھا۔ وہ بھی سب سے صلح کر گئے۔ وہ جب یہاں سے گیا تو حالات کچھ مختلف تھے لیکن اب حالات بالکل ٹھیک ہو گئے تھے اور سب بہت خوش تھے۔ خاص طور پر سکینہ بیگم بہت زیادہ خوش تھی۔ جب سے انہیں پوتے کی آمد کا پتہ چلا تھا تو ان کی راتوں کی نیند ہی اڑ گئی تھی۔ وہ ان کا لاڈلا پوتا تھا اور ساتھ ساتھ اکلوتا بھی۔ زویا دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کمرے سے باہر آئی تو کھانا تیار ہی نہیں تھا کیونکہ ملازمہ صبح سے صفائی میں لگی ہوئی تھی۔ اسے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے کسی سے کچھ نہ کہا اور کچن میں آ کر اپنے لیے نوڈلز بنانے لگی۔ ابھی وہ نوڈلز بنا رہی تھی کہ منسا بھی وہاں پر آ کی۔ زویا پلیز مجھے بھی زیادہ بھوک لگ رہی ہے، میرے لیے بھی کچھ نوڈل بنا دینا۔ وہ حکم سناتے فوراً سے کچن سے باہر نکل گئی۔ ویسے تو زویا کو غصہ آ جاتا تھا جب بھی کوئی اسے کام بتاتا مگر آج اسے غصہ نہیں آیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ منسا بھی اس کی محبت کے آنے کی خوشی میں کاموں میں لگی ہوئی ہے اور وہ بہت زیادہ مصروف ہے۔ نوڈلز بنا کر اس نے 2 باؤلز میں ڈالے اور اسامہ کے کمرے میں پہنچ گئی۔ منسا نے یہ کہا تھا کہ اسامہ دورانی کے کمرے کی وہ صفائی کر رہی ہے۔ جب زویا وہاں پہنچی تو واقعی میں بھائی کے کمرے کی صفائی میں لگی ہوئی تھی۔ منسا اس کے ہاتھ میں نوڈلز کے باؤلز دیکھ کر فوراً اس کی طرف لپکی۔ یار تم نے تو آج دل جیت لیا، مجھے واقعی میں بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ سے نوڈلز کا ایک باؤل لیتے صوفے پر بیٹھ گئی تھی اور فٹافٹ کھانے لگی۔ زویا بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر نوڈلز کھا رہی تھی مگر وہ کھانے کی بجائے ادھر ادھر زیادہ دکھ رہی تھی۔ وہ اتنے دن بعد اسامہ کے کمرے میں آئی تھی اور اسے یہ کمرہ اپنا اپنا سا لگ رہا تھا کیونکہ یہاں پر ساری چیزیں اسامہ کے استعمال کی تھی اور وہ اپنے کمرے سے جنونیت کی حد تک پیار کرتا تھا۔ کسی کو بھی اس کے کمرے میں یوں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی ملازمہ کو اس کے کمرے کی صفائی کرنے کی اجازت تھی۔ شادہ بیگم اپنی نگرانی میں ملازمہ سے تھوڑی بہت صفائی کروایا کرتی تھی۔ اس بات پر بھی اسامہ کو ڈھیروں اعتراضات ہوتے تھے اور اب وہ واپس آ رہا تھا اس لیے منسا اس کے آنے سے پہلے ہی ساری صفائی اچھے سے کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جب وہ واپس آئے گا تو پھر سے کمرے میں نہیں گھسنے دے گا۔ نوڈلز ختم کرنے کے بعد وہ بھی منسا کے ساتھ ہیلپ کرنے لگ گئی تھی۔ اسامہ کے کمرے کو اچھے سے صاف کر کے بیڈ شیٹ اور پردے بدلنے کے بعد وہ دونوں اس کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ شام کا وقت تھا اور ملازمائیں رات کے کھانے کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی کیونکہ دوپہر کا کھانا کسی نے بھی نہیں کھایا تھا اور رات کا کھانا 8 بجے ہی کھا لیا جاتا تھا۔ سب لوگ بہت زیادہ خوش اور پرجوش تھے۔ اب بس کچھ ہی گھنٹے کی دیری تھی۔ صبح اذانوں کے وقت ہی اسامہ نے دورانی ہاؤس پہنچ جانا تھا۔ صبح 4 بجے کی اس کی فلائٹ تھی اور اسے 4 بجے ہی پاکستان پہنچ جانا تھا۔ زویا اپنے کمرے میں آ گئی تھی مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔
بار بار اپنی بلیک میکسی نکال کر دیکھتی اور اسے اپنی آپ سے لگا کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو جاتی۔ گھڑی پر رات کے 10 بج رہے تھے، مگر اب وہ ادھر ادھر کمرے میں پھر رہی تھی۔ مگر جیسے ہی صبح کا وقت ہوا، اس نے اپنا سب کچھ تیار کر کے رکھ دیا تھا کہ کچھ دیر وہ خود کو آئینے میں دیکھنے کے بعد وہ بستر پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ نیند اسے اب بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ ایک مرتبہ پھر سے ماضی کی خوشگوار ترین یادوں میں کھو گئی۔ یہی یادیں تو اس کی کل متاع تھی۔ زویا پنک کلر کی ساڑی کو بڑی مشکل سے کیری کرتے ہوئے بڑے آرام سے سیڑھیاں چڑھتی نیچے آ رہی تھی۔ لمبے گھنگریالے بال جو براؤن کلر میں ڈائی کیے گئے تھے کمر کو چھو رہے تھے۔ اس کی آدھی کمر تو بالوں سے ہی چھپ کر رہ گئی تھی۔ پاؤں میں اس نے پنک کلر کی ہیل پہن رکھی تھی اور کانوں میں پنک کلر کی جھمکے دیکھنے والے کی جان نکال رہے تھے۔ ڈرائنگ روم میں اس کے ننیال کے سبھی لوگ آئے ہوئے تھے کیونکہ آج اس کی برتھ ڈے تھی۔ وہ بڑے آرام کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر آ رہی تھی کہ اچانک سے اس کا پاؤں پھسلا، اور اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، اسامہ نے اسے اپنی باہوں میں تھام لیا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا ہی آ رہا تھا۔ مگر زویا کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے پیچھے ہی آ رہا ہے۔ زویا نے خوف کے مارے ایک چیخ ماری۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ نیچے گر چکی ہے، لیکن جب اسے احساس ہوا کہ وہ زمین پر نہیں ہے تو فوراً سے اس نے آنکھیں کھول دی۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی محبت کا چہرہ لہرانے لگا۔ وہ اسامہ تھا جو اسے اپنی باہوں میں قید کیے کھڑا تھا۔ اسے اپنے اتنا قریب دیکھ کر زویا کا دل تھک تھک کرنے لگا۔ اسے ایسا لگا کہ ابھی اس کا دل سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اسامہ نے اگلے ہی لمحے اسے سیدھا کر کے زمین پر کھڑا کیا اور اس سے دور ہو گیا۔ پاگل لڑکی، ذرا سنبھل کر نہیں چل سکتی کیا؟ اگر آج میں تمہیں نہیں پکڑتا تو اب تمہارے جنازے میں شرکت کی تیاری کر رہا ہوتا، وہ دانت نکالتے ہوئے کہتا سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچ گیا۔ زویا اب بھی اس کی باہوں میں قید کھڑی تھی۔ زویا کو اب بھی ایسا لگ رہا تھا کہ اسے اپنے آپ سے لگائے کھڑا ہے۔ پھر خود کو سنبھالتی بڑے آرام سے نیچے آنے لگی۔ اسے خود پر غصہ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ہائی ہیلز کیوں پہنی، بلکہ اسے خود پر پیار آ تھا۔ ہائی ہیلز کی وجہ سے ہی تو اسامہ کے اتنے قریب آئی تھی۔ وہ تو بس سوچ کر ہی پاگل ہو رہی تھی۔ جب وہ نیچے پہنچی تو سب لوگ اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ رات کے 8 بج رہے تھے اور ڈنر کا انتظام بھی ہو چکا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ کافی لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئے تھے۔ 12 بجے اس نے کیک کاٹا اور سب لوگ ٹیبل کے ارد گرد کھڑے تالیاں بجا رہے تھے اور وہ اپنے نازک سفید ہاتھوں سے کیک کاٹ رہی تھی۔ اسامہ بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ جیسے اس نے کیک کاٹا تو جان بوجھ کر پہلا پیس اسامہ کے منہ میں رکھ دیا۔ سب لوگ یہ دیکھ رہے تھے مگر کسی نے بھی یہ محسوس نہیں کیا۔ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ دونوں آپس میں کزنز ہیں اور ہم عمر بھی ہیں، اسی لیے ایک دوسرے سے اٹیچ ہیں۔ جب اسامہ نے وہ کیک کھا لیا تو آگے بڑھا اور کیک کا پیس لے کر اسے کھلانے لگا۔ یہ تو زویا کے لیے خوشی کی انتہا ہی ہو گئی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے نہیں کھلائے گا۔ زویا نے کیک کھانے کے لیے جیسے ہی منہ کھولا تو وہ کیک کا ٹکڑا پیچھے کٹ گیا۔ سب لوگ ہنس رہے تھے اور ساتھ زویا بھی مسکرا رہی تھی۔ اسامہ، بس بھی کرو، تنگ نہ کرو نا میری بیٹی کو، سکینہ بیگم بولی تو ایک مرتبہ پھر سے کیک کا پیس اس کے منہ میں کے قریب لے آیا۔ ایک مرتبہ پھر سے زویا نے منہ کھولا اور اس سے پہلے کہ وہ کیک کا ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالتی، وہ ایک مرتبہ پھر سے اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا تھا اور زویا کو اپنی سبکی محسوس ہوئی۔ منہ پھیلا کر کھڑی ہو گئی تھی تو کیک کا ٹکڑا اس کے منہ کے قریب لے آیا تھا۔ زویا نے فوراً سے منہ کھولا اور کیک کھانے کے ساتھ ساتھ اس کی انگلی پر بھی کاٹ دیا۔ اسامہ اپنے ہاتھ کو ہوا میں لہراتے کرا رہا تھا۔ زویا نے اتنی زور سے نہیں کاٹا تھا جتنی وہ ایکٹنگ کر رہا تھا۔ جنگلی بلی، میرا ہاتھ کیوں کاٹ لیا؟ میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ سب لوگ باتوں میں مگن تھے تو اس کی طرف لپکا۔ زویا اسی وقت وہاں سے بھاگ کر ڈرائنگ روم میں پہنچ گئی تھی۔ وہ اپنی دادی کے پاس جا کر صوفے پر بیٹھ گئی تو اسامہ بھی دور سے ہی اسے اشارے کرنے لگا کہ وہ اپنا بدلہ ضرور لے گا۔ زویا ہنسی جا رہی تھی اور اسامہ کو غصے میں دیکھ کر اسے سرور سا آ رہا تھا۔ زویا نے ٹھنڈی آہ بھری اور پھر کروٹ بدل گئی۔ وہ ماضی کی خوشگوار یادوں سے نکل کر ہال میں آ چکی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے
مگر نیند اب بھی اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اب سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ رات نہ سو پائی تو پھر وہ جلدی بھی نہیں اٹھ پائے گی، اور وہ اسامہ کا استقبال مس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے گھر والوں نے بہت اچھی پلاننگ کر رکھی تھی۔ سب لوگ 5 بجے کا الارم لگا کر سوئے تھے۔ زویا نے سونے والا ذہن بنایا تو بہت جلد نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی اور وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ الارم کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے 4:30 بجے کا الارم لگایا ہوا تھا۔ سب سے پہلے اٹھنا چاہتی تھی۔ اٹھتے ساتھ ہی وہ واش روم میں گھس گئی، اور جب وہ باہر آئی تو وہ وضو کر چکی تھی۔ اس نے جائے نماز بچھائی اور فجر کی نماز ادا کرنے لگی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ جائے نماز پر بیٹھی، اپنے رب سے دعائیں مانگنے لگی۔ اس کی دعاؤں کا مرکز ہمیشہ صرف اور صرف اسامہ ہوا کرتا تھا۔ یا اللہ جی، ہمارے درمیان غلط فہمی کو دور فرما دیجیے۔ بے شک یہ صرف اور صرف آپ ہی کر سکتے ہیں۔ وہ رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے غلط فہمی کو دور کرنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑی غلط فہمی آ گئی تھی جسے وہ ختم نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر اس نے دعا کے لیے کھڑے کیے گئے ہاتھوں کو منہ پر پھیرا اور جائے نماز فولڈ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ 5 بجنے ہی والے تھے۔ وہ فوراً سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اب نیچے سے گھر والوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کا کمرہ دوسری منزل پر تھا اور وہ ٹیرس سے دیکھ کر آئی تھی، مگر اسامہ دورانی کا قافلہ آتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ 3 گاڑیاں اسے لینے کے لیے گئی ہوئی تھی، جن میں اس کے بابا، چاچا اور گھر کے ملازمین تھے۔ گھر کے ملازمین بھی اسامہ سے بہت زیادہ اٹیچ تھے۔ وہ ان کے ساتھ بڑے اچھے سے پیش آتا تھا۔ سب اسے اسامہ بھائی ہی کہتے تھے۔ وہ گھر کی خواتین کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ اچانک سے اسامہ کے آنے کا شور مچا۔ ایک ملازمہ بھاگتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ اسامہ بھائی آ گئے ہیں۔ اسی وقت سب خواتین دروازے کی طرف لپکی۔ ابھی وہ ہال کے مین دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ وہ دور سے آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر تو وہ آنکھیں موند گئی۔ وہ میرون کلر کی ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر کے ساتھ ماڈرن سا لگ رہا تھا، اور اس کی پرسنالٹی میں بہت چینج آیا تھا۔ پہلے وہ خوبصورت تھا، اب خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ماڈرن بھی ہو گیا تھا۔ زویا اسے نظر نہیں لگانا چاہتی تھی، اس لیے آنکھیں موند گئی، مگر اگلے لمحے وہ آنکھیں کھول گئی اور اس کا دیدار کیے بغیر رہ بھی تو نہیں نہ سکتی تھی۔ وہ سب اب ہال کے اندر آ چکے تھے۔ سکینہ بیگم پوتے کے ماتھے کا بوسہ لے رہی تھی۔ اس کی ماں اور چچی بھی اس کے گرد گرد کھڑی اس کی بلائے لے رہی تھی۔ جیسے ہی اسامہ کی نظر زویا پر گئی تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ 3 سال بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا اور وہ اسے بہت بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ وہ تو 1 منٹ کے لیے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے لگا کہ زویا نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ ان 3 سالوں میں اسے اور بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگی تھی۔ آج سے پہلے اس نے اسے صرف اس نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، مگر اب وہ بنا سوچے سمجھے بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ زویا نے اس کی نظر خود پر محسوس کی تو رخ دوسری طرف پھر گئی۔ سمجھ رہی تھی کہ شاید اب بھی وہ اس سے ناراض ہے، مگر وہ تو اسے کسی اور ہی نظر سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ 3 سال پہلے کی کہانی بھلانا چاہتا تھا، اور وہ کسی حد تک بھلا بھی چکا تھا، اور سارا سچ اس کے سامنے آ گیا تھا، مگر گھر میں کسی کو بھی یہ سب کچھ معلوم نہیں تھا۔ سب لوگ ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے تو ملازمہ سب کے لیے چائے لے آئی تھی۔ اسامہ بار بار زویا کو دیکھ رہا تھا۔ حقیقت کھلنے کے بعد وہ اسے اور بھی زیادہ حسین لگنے لگی تھی، مگر زویا اس بات سے انجان تھی کہ وہ ساری حقیقت جان چکا ہے۔ وہ تو اب بھی یہی سوچ سوچ کے ڈر رہی تھی کہ وہ اس سے ناراض ہے اور غصے کی وجہ سے اسے دیکھ رہا ہے، اور اس کی آنکھوں میں آنے والی نرمی نہیں وہ دیکھ پا رہی تھی۔ وہ غلط سوچ رہی تھی، مگر وہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اسے 1 سال کے اندر اندر سب کچھ معلوم ہو گیا تھا، مگر وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کر کے واپس آنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر سے سب لوگ وہیں بیٹھے رہے، اور پھر اسامہ آرام کرنے کے لیے ڈرائنگ روم سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر اسے ایک عجیب سا سکون آنے لگا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا خود سے باتیں کر رہا تھا۔ زویا، میری جان، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم مجھے اتنا چاہو گی، مگر میں نے تم پر اتنا بڑا الزام لگا دیا، مجھے معاف کر دینا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر مسکرا کر خود کلامی کر رہا تھا، اور اس کی محبت سے اب انجان نہیں تھا۔ وہ سب کچھ جان چکا تھا اور غلط فہمی بھی دور ہو چکی تھی، اور 3 سال بعد وہ اسے بالکل ہی بدلی
اور پہلے سے بھی زیادہ حسین لگنے لگی تھی، اور شاید پہلے اس نے اسے کبھی اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ زویا بڑوں کے ساتھ باہر ہی بیٹھی تھی، مگر وہ بات نہیں کر رہی تھی۔ سامان اس سے بات تک نہیں کی تھی، اور یہ سوچ سوچ کر وہ خوفزدہ ہو رہی تھی۔ بن صاحب سے ناشتے میں ہیلپ کروانے کا کہہ رہی تھی، مگر وہ نہیں اٹھ رہی تھی۔ پھر وہ کچھ سوچ کر اپنے کمرے میں آئی اور پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ وہ زمین پر گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ یا اللہ، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اور مجھے بنا جرم کے سزا مل رہی ہے۔ وہ روندی ہوئی آواز کے ساتھ بولے جا رہی تھی۔ اس کی اتنی آواز بلند تھی کہ اسامہ جو ابھی ابھی اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا فوراً اس کے کمرے کی طرف آ گیا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، اور دروازے کے ساتھ وہ کان لگائے کھڑا تھا اور اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر اسامہ کا دل جیسے کٹ گیا۔ اس کی وجہ سے اتنی اذیت میں تھی کہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اسے سوچ لیا تھا کہ وہ بہت جلد زویا کی اذیت ختم کر دے گا۔ کتنی دیر وہ کان لگائے سنتا رہا، اور پھر وہ وہاں سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ آتے ساتھ ہی وہ بیڈ پر دراز ہو گیا، اور وہ جانتا تھا کہ شام میں گھر میں فنکشن رکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے وہ آرام کرنا چاہتا تھا۔ 2 ڈھائی گھنٹے وہیں پر بیٹھ کر رونے کے بعد وہ باتھ روم میں گھس گئی۔ جب باہر آئی تو اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی اور لال بھی ہو رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے ٹیشو پیپر سے آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ماضی کی ایک بہت سی تلک یادوں میں کھو گئی۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر کتابیں پھیلائے پڑھ رہی تھی کہ درام سے کمرے کا دروازہ کھلا اور سامہ غصے سے پاگل ہوتا اندر داخل ہوا۔ آتے ساتھ ہی اس نے زویا کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگایا اور غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں برداشت ہوئی نا تم سے میری محبت؟ لگا دی نا آگ تم نے؟ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ غصے سے اس پر چلانے لگا۔ زویا کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ آج سے وہ 3 ماہ پہلے سے زویا کا پتہ چلا تھا کہ ایک والی کالج کی لڑکی مہنور کو پسند کرتا ہے، اس لیے وہ چپ ہو گئی تھی۔ اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ ساما کو پسند کرتی ہے۔ اگر وہ کسی کو بتا دیتی تو ان دونوں کی شادی ہونے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی تھی، مگر اس نے محبت میں قربانی دینے کو ترجیح دی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں خوش رہے، اس لیے اس نے چپ ساتھ لی اور اس پر نہ جانے کیا کیا الزامات لگا رہا تھا۔ ساما، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اور میں نے کیا کیا ہے؟ وہ معصوم سا چہرہ بنائے بولی تو ساما کو مزید غصہ آیا۔ زیادہ بھولی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے مانور کے کان بنے ہیں۔ وہ اب مجھ سے شادی سے انکار کر رہی ہے اور میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ کسی بچڑے ہوئے شیر کی طرح اس پر لپکا، اپنے مضبوط ہاتھوں سے اس کے نازک کندھوں کو تھام لیا۔ زویا کو اپنے کندھے ٹوٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، مگر وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں سن رہا تھا۔ حالانکہ زویا کی آنکھوں میں سچائی واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی، مگر وہ کچھ بھی سننے سمجھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اس کی محبت اس کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی اور وہ کچھ بھی نہیں کر پایا تھا۔ چیخنے چلانے کے بعد اس کے کمرے سے باہر نکل گیا اور زویا نے اپنے کمرے کا حشر نشر کر دیا۔ وہ جو ہر وقت ہی اپنے کمرے کو آرگنائزڈ رکھتی تھی اور ساری چیزوں کو سلیقے سے رکھتی تھی، اب اس کا کمرہ چڑیا گھر لگ رہا تھا۔ اسے قربانی کی یہ سزا ملی تھی کہ اسے اپنی محبت کے لٹ جانے کا الزام دے گیا تھا۔ زویا نے بند آنکھیں کھولی تو اب بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے نڈھال سی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا کہ سارا خون ہی اس نے چوس دیا ہو کسی نے۔ وہ ڈسے جانے کے انداز میں سٹول پر بیٹھ گئی اور بوجھل ہاتھوں سے بالوں میں کنگھا کرنے لگی۔ دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ اس وقت اسے باہر جا کر گھر والوں کی تیاریوں میں مدد بھی کروانی چاہیے تھی، مگر وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی محبت کے لٹ جانے اور الزام تراشی کا ماتم بنا رہی تھی۔ اس پر الزام تراشی کرنے کے بعد وہ 1 ہفتے کے اندر اندر اسامہ امریکہ چلا گیا تھا اور وہ اس سب سے دور بھاگنا چاہتا تھا۔ اپنی محبت کا ماتم منا رہا تھا، مگر گھر والوں کو یہی کہہ کر کیا تھا کہ وہ بزنس کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ سب جانتے تھے کہ اپنی محبت کا ماتم منانے کے لیے جا رہا ہے، مگر کسی نے بھی اسے یہ کہہ کر نہیں روکا۔ گھر والے اس کی وجہ سے زیادہ پریشان تھے۔
اس ایک ہفتے میں وہ اتنا عجیب بیہیو کر رہا تھا کہ گھر والے بھی اس کی حالت پر رحم کھا رہے تھے۔ کچھ دن ماضی کی تلخیوں کو سوچنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ پورے گھر میں گہما گہمی تھی۔ ملازمین ایک مرتبہ پھر صفائیوں میں لگے ہوئے تھے۔ کچھ ہی گھنٹے رہ گئے تھے مہمانوں کے آنے میں۔ گھر کے لان میں پارٹی کا انتظام کیا گیا تھا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ شام کے 5 بجے زویا اپنے کمرے میں اسی بلیک کلر کی میکسی میں کھڑی بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ میک اپ کر چکی تھی۔ ہلکا پھلکا میک اپ کرنے کے بعد وہ بالوں میں کنگھا کر رہی تھی۔ بال کو سٹریٹ کر کے ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا تھا اور پھر گلے میں دوپٹہ ڈالتی وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ جب وہ باہر پہنچی تو لان مہمانوں سے کچا کھچ پڑا ہوا تھا۔ ساما جو اپنے ایک کزن کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا، اسے دیکھا تو بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ دیوانوں کی طرح اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھا کہ ارد گرد اتنے زیادہ مہمان کھڑے ہیں۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی کالی میکسی والی چٹی گوڑی لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا۔ بلیک لڑکی میکسی میں زویا کو سفید رنگ کھل کر باہر آ رہا تھا۔ سراہی جیسی نفیس گردن میں پہنا ہوا سلور نیکلس اس آنا کو اپنی حصار میں لے رہا تھا اور اس کا دل کیا کہ ابھی جا کر اسے اپنی محبت کا اظہار کرتے، مگر اس نے اس کے لیے بہت لمبی پلاننگ سوچ رکھی تھی۔ زویا اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ اپنی کزن کے ساتھ کھڑا ہے، مگر جان بوجھ کر اسے اگنور کر رہی تھی۔ رات کے 10 بجے تک فنکشن چلتا رہا اور پھر سب لوگ گھر کے اندر آ گئے۔ مہمان جا چکے تھے۔ سب گھر والے ڈرائنگ روم میں بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ سب کی نیند اڑ چکی تھی۔ ہر کوئی فنکشن کی تعریفیں کیا جا رہا تھا۔ کوئی تو کھانے کی تعریفیں کر رہا تھا اور کوئی مہمانوں کی۔ لوگ بہت زیادہ گفٹ دے کر گئے تھے۔ زویا بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ اس نے کافی نہ پی اور فراق سنبھالتی وہ ڈرائنگ روم سے اٹھ کے اور بڑے آرام سے سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی۔ آج بھی اس نے ہیل پہن رکھی تھی۔ جب وہ سامانی اسے جاتے دیکھا تو وہ کافی کا مگ وہیں رکھتا اس کے پیچھے آ گیا۔ وہ بھی اپنے کمرے میں نہیں گئی تھی کہ سامانی اسے پیچھے سے آواز دی تو وہیں رک گئی۔ محترمہ، کیا تم مجھے کوئی تحفہ نہیں دو گی؟ تم سے تو غیر اچھے ہیں جو اتنے زیادہ تحفے دے کر گئے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تو حیران رہ گئی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ بولے گا کہ نہیں، مگر وہ اس بات کا آغاز کر چکا تھا۔ ہاں تو میرا کیا رشتہ تم سے؟ میں بھی تو غیر ہی ہوں نا، تو پھر مجھ سے کیوں امیدیں لگا رکھی ہے؟ وہ یہ کہتے دروازہ اس کے منہ پر بند کر گئی تھی۔ ساما کو غصہ نہ آیا بلکہ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ جانے من، تمہارا غصہ بھی جائز ہے۔ جتنا غصہ منانا ہے مناؤ، ان 2-4 دنوں میں ہی منا لو، اس کے بعد تو تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے۔ اسامہ اسی وقت دوبارہ سے نیچے پہنچ گئے۔ دادی جان، مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ وہ دادی کے ساتھ صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا تو سب کی توجہ اس کی طرف ہو گئی تھی۔ جی میری جان، بولو کیا بات ہے؟ دادی جان، آپ نے آج سے 3.5 سال پہلے ایک بات کہی تھی مجھ سے، اور مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد اس فیصلے پر عمل کیا جائے۔ وہ یہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تو سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ شاہدہ بیگم صوفے سے اٹھی اور بیٹے کے ماتھے کا بوسہ لینے لگی۔ حفصہ بیگم بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ شروع سے اسے داماد کی نظروں سے دیکھتی آئی تھی، مگر آج سے 3 سال پہلے کے واقعے نے سب کی زندگیوں کو اتھل پتھل کر کے رکھ دیا تھا۔ سبھی جانتے تھے کہ کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اب وہ منہ سے بول رہا تھا تو پھر بڑوں کو کیا اعتراض ہونا تھا۔ خوشی کی خبر سنانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گیا اور صوفے پہ بیٹھا زویا کی تصویریں دیکھنے لگا جس نے آج کے فنکشن میں لی تھی۔ وہ بلیک کلر کی فراک میں کوئی حسینہ ہی لگ رہی تھی۔ کسی تصویر میں اس کا رخ ایک طرف تھا تو کسی میں دوسری طرف، کسی میں وہ نیچے دیکھ رہی تھی تو کسی میں اوپر۔ اس نے وہ تصویریں زویا کو بتائے بغیر ہی لی تھی اور وہ پاگلوں کی طرح اس کی ایک ایک تصویر کو زوم کر کر کے دیکھ رہا تھا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ زویا کو اتنا چاہنے لگے گا کہ اس سے صبر بھی نہیں ہوگا۔ وہ بھی اس کے ساتھ گزرے وقت کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ وہ ہر وقت آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے اور اسی لڑنے جھگڑنے میں اسے پتا بھی نہیں چلا کہ زویا اس سے سچی محبت کرتی ہے اور وہ بھی اسے چاہتا ہے۔ وہ تو بس ایک جھوٹی محبت کے سراب میں آ گیا تھا جسے وہ اب ختم کر چکا تھا، یا شاید قدرت نے جھوٹی محبت کے سراب کو ختم کر دیا تھا۔ صبح جب وہ اٹھی
तो एक अजीबो-गरीब खबर घर में फैल चुकी थी। सब घरवाले उन दोनों की निकाह की तैयारियों के बारे में सोच रहे थे। मिन्सा अभी-अभी उसके कमरे में आई थी और उसे इतनी बड़ी खबर थी। ज़ोया हैरान थी। वो समझ रही थी कि शायद वो उससे बदला ले रहा है, क्योंकि वो 3 साल पहले यही कहकर गया था कि ज़ोया दुरानी, मैं सामना दुरानी तुम्हारी ज़िंदगी भर तुम्हें नहीं बख्शूँगा और ये बदला मैं तुमसे लेकर आऊँगा। जब मिन्सा ने उसे बताया कि घरवाले उसकी शादी उसामा से तय कर चुके हैं और वो भी उसामा के कहने पर, तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मगर उसने वो आंसू मिन्सा से छुपा लिया। मिन्सा उसे ये खबर देने के बाद कमरे से बाहर निकल गई थी। आज से ही घरवालों ने तैयारियां शुरू कर दी थी। उसामा को बहुत ज्यादा जल्दी थी। उसने तो कह दिया था कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर उसका निकाह नहीं कराया गया तो एक मर्तबा फिर से अमेरिका चला जाएगा। और घरवालों ने सोच लिया था कि निकाह सादगी से ही किया जाएगा और उसके बाद वलीमा धूमधाम से रखा जाएगा। जोया अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी। अचानक से उसके दरवाजे पर दस्तक हुई, तो वो आंखें साफ करके दरवाजे तक पहुंच गई। उसे पता ही नहीं था कि दरवाजे पर कौन होगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसकी आंखों से खारा पानी बाहर निकलने लगा। वो कोई और नहीं बल्कि उसामा दरानी ही था, जो अब दरवाजा बंद करके अंदर आ चुका था। वो धीमे धीमे कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था और उसने अपने चेहरे पर मस्नूई गुस्सा सजा रखा था। उसने मोहब्बत शादी की रात के लिए बचा कर रख ली थी। जोया उसके गुस्से को देखकर थर थर कांप रही थी। सामा, मेरी बात का यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया था। मेरा तो कोई कसूर नहीं। तुम समझने की कोशिश करो, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। वो रोंदी हुई आवाज के साथ तकरीर किए जा रही थी और सामा गुस्से के तेवर लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था और वो दीवार के साथ लगकर आंखें मूंदी खड़ी थी और उसका दिल धक धक कर रहा था। उसामा उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। उसकी दिल की धड़कन उसामा को सुनाई दे रही थी और उसकी इस हालत से लुत्फ अंदोज हो रहा था। जोया, तुम्हें याद होगा, आज से 3 साल पहले मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपना बदला लेकर आऊंगा और मैं वो बदला लेने वाला हूँ। वेट एंड वॉच। उसकी कान के करीब आकर बोला और फौरन से वहां से निकल गया। जोया का दिल थक थक कर रहा था। वो वहीं पर दोनों हाथों से सर थामे आंसू बहाने लगी। वो यही सोच रही थी कि आखिर मेरा क्या कसूर है। मैंने मोहब्बत को कुर्बान किया, क्या यही मेरा सबसे बड़ा कसूर है? वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। वक्त पर लगाकर उड़ता जा रहा था। निकाह से पहले एक दिन मेहंदी का रखा गया था और आज हफ्ते का दिन था। इतवार के दिन उनका निकाह होना था। मेहंदी का फंक्शन घर के ड्राइंग रूम में ही रखा गया था और किसी को भी नहीं बुलाया गया था। सिर्फ घर के ही लोग थे। जोया मस्टर्ड कलर की शरारे में चेहरे पर घूंघट डाले सोफे पर बैठी कांप रही थी। मिन्सा भी उसके साथ बैठी थी। सब घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे। ड्राइंग रूम की डेकोरेशन मेहंदी के हिसाब से ही की गई थी। दुल्हे का इंतजार था। अचानक से मिन्सा ने चीख कर भाई को कहा, तो जोया का दिल थक से रह गया। वो जानती थी कि अब उसामा आ गया है। उसामा आकर उसके साथ वाले सोफे पर बैठ गया और वो घूंघट के अंदर से उसे दिख सकती थी कि उसने भी मस्टर्ड कलर का कुर्ता पहन रखा था और ऊपर ऑफ वाइट कलर की शॉल ले रखी थी। उसामा बेइंतहा खुश था और उसके साथ बैठी थर थर कांप रही थी। उसे डर लग रहा था कि वो न जाने उसके साथ क्या करेगा और उसका दिल चाह रहा था कि जब निकाह के लिए उससे पूछा जाए तो वो इनकार कर दे कि वो अपनी मोहब्बत को नफरत नहीं सह सकती थी। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो तो बस ऐसे ही सोचती जा रही थी। मिन्सा ने उसके दोनों हाथों पर मेहंदी लगाई और थोड़ी देर रस्में होने के बाद मिन्सा उसे कमरे में ले आई थी। मिन्सा उसे कमरे में छोड़ने के बाद बाहर चली गई। धराम से कमरे का दरवाजा खुला और सामा अंदर आता दिखाई दिया। जोया को खुद पर गुस्सा आने लगा कि मिन्सा के जाने के बाद उसने दरवाजा बंद क्यों नहीं किया। वो नजरें झुकाए खड़ी थी। उसके आने से पहले ही वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपना जायजा ले रही थी, मगर वो नजरें झुकाए जमीन को ही घूरे जा रही थी। वो धीमी चाल चलते हुए उसकी तरफ आ रहा था और उसे कंधों से पकड़कर उसके कान में सरगोशी करने लगा। मैडम साहिबा, मुझे एक दिन की दूरी है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसामा दरानी क्या चीज है। तुमने गलत जगह पर हाथ डाला, मगर आज की रात सब्र के लो, कल तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक मैं पहुंचा दूंगा।
वो एक मर्तबा फिर उसे डरा धमका कर उसके कमरे से बाहर चला गया था, और इस बार वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। आंखों से आंसू बाहर निकल रहे थे। उसने सोच लिया था कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। सारी रात वो अंगारों पर लौटती रही। एक मिनट के लिए भी उसे नींद नहीं आई थी। सुबह के करीब उसकी आंख लगी और उस सुबह देर से उठी। वो 11 बजे उठी तो मिंसा उसके कमरे का दरवाजा जोरों से बजा रही थी। जोया ने दरवाजा खोला तो वो गुस्से में अंदर आ गई। जोया यार, क्या मसला है? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? तुम जानती हो ना, हमें 1 बजे ही पार्लर के लिए निकलना था, और अभी तुमने नाश्ता भी नहीं किया। जल्दी से नहा लो और उसके बाद हम नाश्ता करके पार्लर के लिए निकल जाएंगे। वो आधी साधी तकरीर करने लगी तो जोया बड़े गौर से उसकी बात सुनने लगी। उसके चेहरे पर कोई खुशी दिखाई नहीं दे रही थी, जो मिंसा भी देख सकती थी। जोया, क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुम खुश नहीं हो? मैं तो समझती थी कि तुम बाई को पसंद करती हो, मगर आज मुझे तुम्हारे चेहरे पर कोई खुशी दिखाई नहीं दे रही। उसकी हमदर्द दोस्त और कजन अब उसके दिल की बात पूछ रही थी। जोया ने नफी में सर हिलाया और टॉवल उठाकर बाथरूम में घुस गई। जब वो बाहर आई तो मिंसा वहां पर नहीं थी। जोया ने सुख का सांस लिया। बाल खुशक करने के बाद वो नीचे आई और थोड़ा बहुत नाश्ता जहर मारकर करने के बाद वो पार्लर पहुंच गई। उसका दिल तो नहीं कर रहा था, मगर चची जान अपनी बहू को खूब बना सवरा देखना चाहती थी। उन्होंने खुद ही पार्लर की बुकिंग करवाई थी। उसामा अपने कमरे में बैठा इंटीरियर डिजाइनर से कमरे की सेटिंग करवा रहा था। उसे सारे कमरे को फूलों की पत्तियों से सजा रखा था। शाम के 5 बजे रात का फंक्शन रखा गया। 5:30 बजे मिंसा और जोया पोलर से वापस आ गई। दूल्हा भी अब तैयार हो चुका था और जोया स्टेज पर बैठी धड़कते दिल के साथ थोड़ी देर बाद आने वाले वक्त के बारे में सोच रही थी। उसामा भी उसके साथ स्टेज पर बैठा था। जोया ने घूंघट डाल रखा था और घूंघट पर बड़े बड़े हरूफ में उसामा की दुल्हन लिखा हुआ था। वो देखकर तो उसामा को दिल ही दिल में खुशी हो रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उस पागल लड़की को इतना पसंद करेगा कि उससे शादी ही कर लेगा। इन 3 सालों में उसने बहुत सोचा कि उसे क्या करना चाहिए, मगर जब उसने वापस आकर पहली बार सोया को 3 सालों के बाद देखा तो उसने फौरन से फैसला कर लिया। अब उसे अपने फैसले पर अमल भी वो कर चुका था। मेहमान खाना खा चुके थे। जोया ने कांपते हाथों के साथ निकाह नामे पर साइन किए। उसका दिल धक धक कर रहा था। अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो आज उसकी खुशी की इंतहा न होती, मगर वो सामा को दिलो जान से चाहती थी। लेकिन अब उसके लिए कुछ भी ठीक नहीं था। उसे तो बस यही सोच सोच कर डर लग रहा था कि सामा उसके साथ क्या करेगा। वो तो ये सोच कर ही डर रही थी कि कहीं उससे बदला लेने की बात उसे छोड़ ही ना दे। खाना खाने के बाद मेहमान अपने अपने घरों को चले गए और मिंसा अपनी नई नवेली भाभी को भाई के कमरे में छोड़ आई। घर के सभी लोग अपने अपने कमरों में चले गए थे। सामा ड्राइंग रूम में बैठा अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। उसने दोस्त के जिम्मे एक काम लगाया था जो शायद अभी तक उसने नहीं किया था। अचानक से उसके मोबाइल पर मैसेज आया तो वो बाहर की तरफ भागा। उसका दोस्त हैवी बाइक पर बैठा हाथ में एक पार्सल लिए खड़ा था। सामा ने फौरन से उसके हाथ से वो पार्सल लिया और अंदर आ गया। वो तेज तेज कदमों के साथ सीढ़ियां चढ़ते हुए जब कमरे में पहुंचा तो वो झुकी नजरों से नजरें अपने मजीद झुका गई और उसका दिल थक थक कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि आज उसकी जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाएगी। सामा ने बिना देर किए वो पार्सल जोया के हाथ में थमा दिया। उसने उसका घूंघट भी नहीं उठाया था, उसके पास ही बेड पर बैठा था। जब जोया ने अपने हाथ में उस छोटे से बॉक्स को देखा तो उसका दिल धक धक करने लगा। वो समझ रही थी कि शायद उसमें तलाक के कागजात है। उसने उस बॉक्स को नहीं खोला था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। नथ के बारीक घूंघट वाले दुपट्टे में उसे रोता हुआ देख सकता था। उसे रोता हुआ देखकर सामा का दिल कट कर रह गया था। वो बड़े प्यार से दोनों हाथों से उसका घूंघट उठाकर उसकी आंखें लाल हो रही थी और वो आंखों से आंसू बहाई जा रही थी। उसामा ने उसी वक्त उसे बॉक्स को खोला और दोनों गजरे बाहर निकाल कर लिए। वो नहीं देख रही थी कि उस बॉक्स से क्या निकला है। वो जानता था कि उसे फूलों के गजरे पसंद है, इसीलिए उसने अर्जेंट बेस पर ताज़ा फूलों के गजरे मंगवाए थे और वो ये पहले ही मंगवा सकता था, मगर वो ताज़ा गजरे ही चाहता था। उसने सुर्ख पत्तियों से कमरे को डेकोरेट किया हुआ था, मगर टेंशन के बारे वो कुछ देख ही नहीं पाई थी।
جب اسامہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گجرا اس میں ڈالا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس کا دل پہلے سے بھی زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اسامہ نے دونوں گجرے اس کے ہاتھوں میں پہنائے اور پھر اس کے ہاتھوں کو اپنے ناک کے قریب لے گیا۔ وہ اب گجروں کی خوشبو کو سونگھ رہا تھا۔ زویا کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ سب کیا ہو رہا ہے۔ زویا، میں جانتا ہوں تمہارے ذہن میں ہزاروں سوالات ہوں گے میری جان۔ آج میں تمہارے سارے سوالات کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں سب کچھ جان گیا ہوں۔ اس سب میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی۔ مجھے سب کچھ بہت جلدی پتہ چل گیا تھا۔ میں جان گیا ہوں کہ مہانور نے مجھے جان بوجھ کر دھوکا دیا تھا، وہ بھی تمہارے نام پر۔ میں تم سے دل و جان سے محبت کرتا ہوں اور میں نے اپنی محبت سے تم سے شادی کی ہے۔ اس کے ہاتھوں کو تھامے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ اس کے منہ سے محبت کے الفاظ سن کر زویا کی آنکھیں مزید تیزی سے برسنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسامہ نے اسی وقت اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور وہ پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ بس کر دو، رون دو لڑکی، اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ کیا آج کی رات بھی تم رو کر ہی گزار دو گی؟ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولا تو وہ مسکرانے لگی اور اس کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ ایک مرتبہ پھر سے اس پر فدا ہو گیا۔ ساری حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ وہ مہانور ٹائم پاس کرنے والی لڑکی تھی اور اس نے اسامہ کے ساتھ بھی ٹائم پاس کیا تھا، اور جب آخر میں اس کا دل بھر گیا تو اس نے یہ کہہ کر شادی سے انکار کر دیا کہ زویا نے اس سے کہا ہے کہ اسامہ کی شادی خاندان سے باہر نہیں کریں گے کیونکہ ان کے خاندان میں یہ رواج ہی نہیں تھا، اور اس بات کو وہ جواز بنا کر اس سے جان چھڑوا رہی تھی۔ جب آپ کو یہ سب کچھ پتہ چل گیا تھا تو آپ واپس کیوں نہیں آئے اور مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ ٹیشو پیپر سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی تو وہ مسکرانے لگا۔ جانے من تو پھر یہ سرپرائز کیسے دیتا؟ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا تو وہ چھین کر رہ گئی، اور وہ جو تھوڑی دیر پہلے ٹینشن سے مری جا رہی تھی اب خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی محبت اس سے محبت کرنے پر مجبور ہو ہی گئی ہے۔ جائے، میں آپ سے ناراض ہوں، آپ نے بہت دل دکھایا میرا، میں آپ سے بات ہی نہیں کرتی۔ وہ بیویوں والے ناز کرنے لگی تھی تو وہ مسکرا کر رہ گیا۔ میری جان، آج جو تم کہو گی نا مجھے منظور ہے، اگر جان بھی کہو تو وہ بھی حاضر ہے۔ جب اسامہ نے یہ الفاظ ادا کیے تو اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گئی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ آج کے بعد اگر آپ نے ایسی بات کی تو میں آپ سے سچ مچ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بول رہی تھی اور وہ مسکرا دیا۔ بیگم صاحبہ، خیر تو ہے نا؟ آج بڑی عزت دی جا رہی ہے، پہلے تو مجھے آپ کبھی نہیں پکارا تھا۔ اسے چھیڑتے ہوئے بولا تو مسکرا کر رہ گئی، اور وہ بس مسکرائے ہی جا رہی تھی اور اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ 3 سال پہلے کی غلط فہمی اب ختم ہو چکی تھی اور دو دل ایک ہو چکے تھے۔ محبت ان کے ارد گرد رقص کر رہی تھی۔ آج کی رات ان کی زندگی کی حسین ترین رات تھی۔ اس رات نے زویا کو پہلے سے بھی زیادہ حسین کر دیا تھا اور وہ اپنے من چاہے مرد کی محبت حاصل کر کے ہواؤں میں اڑنے لگی تھی، اور اسامہ بھی خوش تھا کہ اس کے لیے ایک اچھی جیون ساتھی ثابت ہوئی تھی۔ اسامہ کو احساس ہو گیا تھا کہ اس نے پہلے جیون ساتھی چننے میں غلطی کر دی تھی، مگر اب وہ سب کچھ بھلا کر آگے بڑھ چکا تھا اور ان کی زندگی میں صرف اور صرف خوشیاں تھی۔